अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज के हमारे रियल पाकिस्तानी एक ऐसे लेजेंडरी एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, जिन्होंने कॉमेडी के ज़रिए आपके दिलों पे राज किया, आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी और उनको काम करते हुए माशाल्लाह से 20 साल से ज़ायद का अरसा भी हो चुका है। पाकिस्तान टेलीविज़न के हिट ड्रामेज़ किए जिसमें अरूसा, बाअदब, बामुलाहिज़ा, एक्सक्यूज़ मी बाबा, और इसके साथ साथ आप जो है हमेशा उनको देखते भी आए हैं और इनकी कॉमेडी की क्या ही बात है। अगर हम प्रैंक्स की भी बात करूँ तो ही इज़ द वन जिन्होंने ये जो है एक ज़बरदस्त ट्रेंड दिया था और सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि लोग उन्हें कॉपी कर रहे होते हैं। और अगर मैं कुछ उनके शोज़ की बात करूंगी तो यकीनन आप समझ भी जाएंगे, जिसमें कैसा छुप छुपा के राजा के साथ अंदर की बात, तो यकीनन आप समझ गए कि आज के हमारे रियल पाकिस्तानी हनीफ राजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी सबके दिलों के राजा हनीफ राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो ये कि सामने कैमरा लगा, अगर आप हाथ हिला दें। हाथ तो मैं हिलवाता हूँ वो प्रैंक करने के बाद, तो आप हिला दें। चलिए मैं भी आपकी फरमाइश पे हिला देता हूँ। ये एक लोगों की ख्वाहिश ही रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि आपने सब लोगों के इतने हाथ हिला दिए हैं और आप यकीन माने, मैं समझती हूँ आपके जो प्रैंक से लोगों की जिंदगी में एक चेंज आया, बहुत पॉजिटिव चेंज आया। तो आप ये बता दें, अंदर की बात हमें आज बता ही दें। अंदर की बात राजा के साथ, वो तो मेरा एक शो था जो एक प्राइवेट चैनल पे चलता था और उसमें फिल्म स्टार्स भी, रीमा भी, उसमें गुलाम मोहिद्दीन साहब भी, मुस्तफ़ा कुरैशी, बहुत एक लंबी फहरिस्त थी। वो एक शो तो वो था। ये जिसकी आप बात कर रही हैं, ये प्रैंक शो मैंने शुरू किया था 1996 में कैसा के नाम से। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा यार कोई शो करना है। अच्छा, मेरे जहन में काफ़ी अरसे से था, बेसिक चीज़ थी कि कैमरा छुपाना है, कैंडिड करना है, कैंडिड कैमरा। लेकिन क्या करना है, क्योंकि जो दूसरे मुल्कों में होते थे वो बड़े वाहियात होते थे। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट स्माइल आई एम ऑन कैंडी कैमरा, तो वो क्या उस चीज से था? क्योंकि पाकिस्तान में कोई लोगों की अवेयरनेस सोच भी नहीं थी कि इनके साथ भी ऐसा, और ऑफ कोर्स आपको बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, आपने बड़े बड़े स्टार्स के साथ ही किया और उनको यकीन नहीं हो कि उनके साथ ये हो चुका है। ऐसे ही हुआ। देखिए, जो वो लोग कैंडिड कैमरा अपना करते थे ना, उसमें वो पूरा प्लान होता था उनका, एक स्क्रिप्टेड होता था। आज भी अगर आप देखें तो, और उनका कुछ इस तरह का कंटेंट था जो हमारी सकाफत को सूट नहीं करता, हम तो कर ही नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि यार होना इस तरह का चाहिए, लेकिन कैसे करेंगे। एक दिन बड़े मज़े का वाक़या हुआ, हम एक शूट कर रहे थे और वो शूट का जब ब्रेक हुआ तो ये जैसे कैमरे यहाँ लगे तो वो कैमरे बंद हुए, कैमरामैन वहीं खड़े थे। तो वहाँ पे एक चाय पिलाने वाला लड़का था और वो था बंगाली, और वो बड़े मज़े की बात और वो उसके साथ चक्कर ये था कि वो ना बहुत एग्जिजरेट करता था हर बात को। अरे हम बोल रहा है, हम तुमको कोई दिया है, ये नहीं खोलेगा है। आप जैसे कोई चीज़ उठाने, हाथ हटा ले। अच्छा भाई, तो वो एक कैरेक्टर था एक्चुअली। अच्छा, ज़रा सबका लाडला भी था। तो मैंने उसके साथ, वो कैमरामैन ने कैमरा स्टार्ट कर दिया, मुझे इस बात का पता नहीं था। मैंने उससे कहा जब वो आया ना, क्योंकि हर बात बढ़ा के करता था, हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम ये शूट करेंगे। मैंने कहा मेरे यहाँ जो है ना पर्स रखा था, उसमें 10,000 रुपए थे, और ये उस वक्त की बात है, 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, तो मेरे पास भी नहीं होते थे। तो मैंने कहा 10,000 रुपये थे, इसमें कहाँ गया वो पर्स? तो कह रहा यार हमने नहीं लिए, हमसे कसम ले लो, खुदा की कसम हमने नहीं लिया, हम किसी की चोरी नहीं कर सकते। अरे उसको समझा रहे कि भाई मजाक, नहीं हमने नहीं लिया है। बड़ी देर बाद समझ में आया, कैमरामैन जो थे हमारे वो शरारती थे, उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। जब रिकॉर्ड होने के बाद मैंने उसको देखा ना, मैंने कहा यार ये तो पूरे शो का आइडिया है। उसके बाद फिर मैंने कैसा को डेवलप किया। नहीं, आप यकीन माने, वो कहते थे कैसा, वो जिस अंदाज में अगर आप मुझे करके हमें करके, मैं बता देता हूँ, वो टर्मिनोलॉजी बन गई थी एक। क्योंकि जब प्रैंक खत्म करते थे ना, हम किसी के साथ जोक किया, प्रैंक किया, उसके बाद जब खत्म करते थे तो बोलते थे कैसा, फिर सामने कैमरा लगाए, हाथ हिला दें। ये एक टर्मिनोलॉजी बन गई। इसका एक बड़ा मजे का वाकया है, मेरे पास बहुत सारे लेटर्स आते थे। उस वक्त तो व्हाट्सएप वगैरह था नहीं, लोग लिखते थे लेटर्स, बड़े बड़े बहुत बोरियां भर के लेटर आते थे। और उस वक्त नया नया मोबाइल फोन इजाद हुआ था, मतलब इजाद नहीं, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये मैं बात कर रहा हूँ 1996-7 की। और इतना बड़ा मोबाइल होता था, बड़ा जूते जितना, और इतना भारी कि जिसके पास मोबाइल होता था वो 2 मजदूर भी रखता था मोबाइल उठाने के लिए। तो उस वक्त लेटर्स आते थे। उसमें एक लेटर बड़ा मजे का आया, उसमें उन्होंने लिखा, एक साहब ने, कि हनीफ राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने लिखा कि जी मैं सदर में, कराची में सदर में बोरी बाजार में शॉपिंग कर रहा था, तो मुझे अपने बैक साइड की पैंट की ना पॉकेट पे एक हाथ महसूस हुआ। तो मैंने वो हाथ पकड़ लिया, मैं समझ गया कोई जेब कतरा है, कोई पिक पॉकेट है।
جب میں نے یوں گھوم کے دیکھا تو وہ کہنے لگا سر آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں, آپ سے پرینک کر رہے ہیں, کیسا پروگرام کا, وہ دیکھیں سامنے کیمرہ لگا ہے, ہاتھ ہلا دیں, اور بھاگ گیا وہ. پھر تو یعنی اب لوگوں کی شکایت بھی اس طرح سے ہوتی. اچھا اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے. ایک لیٹر میرے پاس آیا اور بہت سارے آتے تھے, میری پکچرز بنا کے بھیجتے تھے, بچے, لڑکے, لڑکیاں. ایک لیٹر آیا جس میں کسی خاتون نے لکھا اور بڑی مجھے دعائیں دیں, پروگرام کو دعائیں دیں, اور پھر انہوں نے نیچے واقعہ لکھا کہ میرا بیٹا ناراض ہو کے گھر سے چلا گیا تھا کئی مہینوں سے. وہ میرے خیال میں واہ کینٹ سے تھا یا کہیں سے, پشاور سائڈ کے پی کے کی طرف سے کہیں سے تھا. تو انہوں نے پرینک میں دیکھا شوٹ ہوتے وقت وہ بھی کھڑا ہوا تھا کہیں, وہ ان لوگوں کو نظر آیا, انہوں نے کہا ارے یہ تو کراچی میں ہے. پھر انہوں نے وہاں لوکیٹ کیا, مل گیا, وہ لوگ آپس میں مل گئے. تو ایک کیسا کا ایک پازیٹیو سائڈ یہ بھی تھا جو مجھے بہت اچھا لگا. اچھا کیسا نہیں, جس طرح سے آپ نے کہا کیسا, اور کافی جس طرح سے راجا کے ساتھ, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی ہم جو ہیں اپنے ماحول میں, اپنی جیسا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اور ابھی بھی وہ جو چیز, جو کانسیپٹ ہے وہ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, لوگ آپ کو کاپی کرتے ہیں, اور الحمدللہ اسی سے لوگوں کا روزگار بھی چل رہا ہے. تو دیکھیں نا, اب یہ تھاٹ, یہ سوچ ابھی بھی زندہ ہے, اور وہ بھی آپ کی توسط سے. تو کیا کہنا چاہیں گے کہ واقعی لوگ اس چیز کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک دوسرا سوال ہو جائے گا, پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں آپ کے. چلیے لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو میری کریشن تھی, کیسا چھپ چھپا کے یا جو بھی, ٹھیک ہے نا, اور ابھی ہم دوبارہ بھی سٹارٹ کریں گے, بڑا پریشر ہے لوگوں کا, بڑا اصرار ہے پبلک کی پرزور فرمائش پہ, میں دوبارہ شروع کروں گا. تو اس میں لوگ کاپی کرتے ہیں, اور انہوں نے مکھی پہ مکھی مار کے کاپی کی ہے. وہی چیزیں میں نے اپنے کیریکٹر کو, ٹیکسی رکوائی, اس نے ٹیکسی روکی, اور ٹیکسی والے سے کہا فلاں جگہ جانا ہے, انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. تو وہ اندر بیٹھنے کے بجائے چھت پہ بیٹھ گیا, کیریئر کے اوپر ٹیکسی کے. وہ کہہ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے, بھائی اندر مجھے گرمی لگتی ہے, آپ کی ٹیکسی میں جو نا اے سی تو ہے نہیں, تو میں تو چھت پہ بیٹھ کے جاؤں گا. اور وہ بحث ہو رہی ہے. وہ میں نے دیکھا پورے کا پورا چھاپ دیا. اس طرح کے ہزاروں پرینک میرے سارے چھاپ دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو میرے کام کیے ہوئے کام, میری تخلیق سے کوئی روزی روٹی مل رہی ہے تو چلیں, میں اس کو لنگر جاریہ سمجھ کے میں کہتا ہوں چلو کرتے رہے. لیکن جس کی آپ تقلید کرتے ہیں, جس سے آپ انسپائرڈ ہیں, یا جس کو آپ کاپی کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں, آپ کم از کم مانیں. جب آپ نہیں مانتے نا, ماننے سے آپ بڑے ہو جاتے ہیں. جب کوئی نہیں مانتا, اگر میں کسی کی نقل کروں اور نہیں مانوں اور چھپاؤں اور ڈھیٹ بن جاؤں کہ نہیں یہ تو میرا ہے, اور دنیا کو پتہ چلتا ہے, پھر تو وہ آدمی پھر بہت ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. اگر جس طرح سے ہم نے آپ کے سارا دیکھا, کیسا راجا کے ساتھ چھپ چھپا کے سب دیکھے ہم نے, کیونکہ آپ یقین مانیں اس زمانے میں میرا نہیں خیال کیونکہ اس طرح کے کوئی کامیڈی ہم دیکھ پاتے تھے, کیونکہ ڈفرینٹ کامیڈیز ہوتی تھی, شوز ہوتے تھے, یہ ایک ڈفرینٹ تھا, ٹوٹلی ڈفرینٹ کانسیپٹ تھا, تو ہم انجوائے کرتے تھے. اور ہمیں یہ بھی ہوتا تھا کہ اب کس سٹار کے ساتھ انہوں نے پرینک کرنا ہے, مطلب ہم نے, اور کوئی ایسا سٹار نہیں ہوگا جن کے ساتھ آپ نے میرے خیال سے پرینک. اچھا یہ ہاں, لیکن آپ یہ بتائیں مزہ کس کے ساتھ آیا کام کرنے کا, اور واقعی لگاؤ کہ آج تو ہماری شامت ہے. اچھا دیکھیے اسٹار کا اصل میں کیسے شروع ہوا, بہت مختصراً بتا دیتا ہوں آپ کو, کہ پہلے تو پبلک کے ساتھ ہم پرینکس شروع کیے ہم نے. اچھا یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا ہے مونا, اس کے لیے بڑی پیچھے سوچ بچار ہے, اور میں سوچتا تھا کچھ نہ کچھ کریٹ کرتا رہتا تھا. اسٹینڈ اپ شو تو میں آج بھی کرتا ہوں ماشاءاللہ, کارپوریٹ کے شوز میں ہوسٹنگ اور اسٹینڈ اپ شو. تو اس وقت بھی جب میں اسٹینڈ اپ شو بھی کر رہا تھا وہاں بھی کوئی آئیڈیا جنریٹ ہوتا تھا, میں فوراً لکھ لیا کرتا تھا, پھر اس کا امپلیمنٹ کرتا تھا, اس کو شوٹ کر کے دکھاتا تھا. وہیں اس دوران میں نے سوچا یار کیوں نہ یہ چیز ہم کسی ایک آرٹسٹ کے ساتھ بھی کریں, کسی ایک سیلیبریٹی کے ساتھ کریں. سب سے پہلے جو میں نے کیا تھا سیلیبریٹی کے ساتھ, وہ میں نے کیا ہمارے جو پاکستان کے نون سنگر ہیں, لیجنڈ سنگر سجاد علی, میرے دوست بھی ہیں, تو میں نے سجاد علی کے ساتھ کیا. اور جب میں نے ان کو سنایا, میں نے کہا یار تمہارا رنگ کالا کرنا ہے, بال اجڑے ہوئے ہوں گے تمہارے, ٹھیک ہے نا, بس جو مارکیٹوں میں خواتین کو وہ جو ہار پھول بیچنے والے اور وہ اظہار بند ناڑے اور ہیئر پنس وغیرہ بیچنے والے ہوتے ہیں نا, وہ بننا ہے تمہیں, اور تمہارے مائک لگا ہوگا. اب کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگ شش و پنج میں پڑ جائیں کہ یار یہ سجاد علی ہے یا نہیں ہے, اور ایسا ہی ہوا. آپ وہ کلپ دیکھیے گا, اور اگر آپ ضروری سمجھیں تو چلا بھی دیجیے گا تھوڑا سا, وہ میرے سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینل حنیف راجہ پہ یہ سارے پرینکس اور میرے سارے شو موجود ہیں, وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. تو اس میں سجاد اب وہ ہار پھول کنگھے اور وہ اظہار بند وغیرہ بیچ رہا ہے, ہیئر پنس. تو ایک آنٹی جو اپنی 2-3 بیٹیوں کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھیں کلفٹن کراچی میں,
انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ یہ سجاد علی لگ رہا ہے. کہیں پاگل ہو گئے ہیں امی, سجاد علی کیا ہیئر پنس اور ناڑے بیچے گا یہاں پہ بازار میں؟ یہ تو کوئی کالا سا ہو سکتا ہے شکل ملتی ہو. اب آنٹی تو پیچھے پڑ گئی, سجاد علی ہی ہے. اور آخر میں پھر ہم نے ڈسکلوز کیا. وہ بڑا سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہوتا تھا. اس کا نام تھا دوسرا چہرہ, اس سیگمنٹ کا. پھر میں نے سیلیبریٹیز کے ساتھ پرینک کرنے شروع کیے. آپ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کرتے تھے, اور یہ کافی دیکھیں رسک, بہت ساری چیزوں میں آپ کو رسک لینا پڑتا ہے. ناراض بھی ہو جاتے تھے آف کورس, مطلب یہ پبلک کا پھر ڈفرینٹ بیہیویئرز ہوتے ہیں, پھر آپ کو پتہ نہیں وہ سامنے سے آپ کے ساتھ کیا کر دیں. ایسا ہی ہوا, میں بتاؤں گا ابھی آپ کو. اچھا, پھر اس میں ایک سیگمنٹ ہوتا تھا جس میں پیروڈی ہوتی تھی. جو بھی موجودہ کوئی ہٹ گانا ہے اس کی پیروڈی جنید جمشید کے گانے کی, سجاد علی کے گانے کی. اس وقت وہ گانا بڑا ہم نے ہٹ ہوا سب تھا, دیکھا ہے. جانو سن ذرا, جانو سن ذرا, اس کی پیروڈی. وہ بھی میں لکھتا تھا, اسٹوری بورڈ لکھتا تھا, پورا شوٹ خود کراتا تھا. رائٹر بھی تھا, ڈائریکٹر بھی تھا, ہوسٹ بھی تھا, اور کانسیپٹ بھی میرا ہی تھا. تو ایک بڑا مزے کا ہوا, یہی بقرعید کے دن تھے, ہم منڈی چلے گئے اور میں نے گیٹ اپ کیا اور میں بن گیا اپنا سائیں انٹیریئر سنگھ کا, سانگڑ وانگڑ کا, کہ بابا یہ بیل چاہیے. اتنے بڑے سنگوں والا نا, چاند بیل کہلاتا ہے, وہ بیل تھا. اور تھا بھی وہ جو ہماری کراچی کی زبان میں مرخنا کیا بولتے ہیں, جو سینگیں مارنے والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بیل تھا وہ. اب میں نے اس سے پوچھا کتنے کا ہے. اس وقت پتہ نہیں اس نے اس کی قیمت کیا بتائی, 40,000 کوئی سم تھنگ. وہ بہت پیسے ہوتے تھے نا 1997. ابھی بھی 40,000 بہت پیسے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اچھا, تو اس میں تو خیر میں نے اس کو کہا, وہ 40,000 بول رہا ہے, میں اس سے بول رہا ہوں 400 روپے لے لو. وہ تو اتنا غصہ ہو گیا بیچنے والا, اڑے تم کیسی باتیں کرتا ہے, 400 روپے کا کوئی بیل آتا ہے. اور میں اس کو تنگ کیے جا رہا ہوں. میں نے کہا 40,000 کس بات کے ہیں, یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ کیا کرتا ہے, یہ زمین پہ نہیں چلتا, جب اس کے پر نکل آتے ہیں جب یہ چلنا شروع کرتا ہے. اتنا غصے ہو گیا, اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا, اس نے وہ بیل کھول کے میرے پیچھے لگا دیا. نہیں کرے, ہاں, اس نے اس کی زنجیر کھول دیا اور وہ بیل وہ ڈھونڈ رہا ہے. او بھائی, مجھے تو پھر میری ٹیم نے چھپایا, گاڑی میں بیٹھے وہاں سے نکل گئے. تو ایسے بھی مزے کے واقعات. ویسے آپ بتائیں, آپ کے ساتھ کبھی یہ تو چلے اس طرف سے کسی نے پرینک کیا, کسی کی جرت ہو سکی کہ آپ کے ساتھ کر سکے؟ دیکھیے کوشش تو کی ہے کرنے کی, لیکن وہ الحمدللہ میں اتنا شارپ تھا ان چیزوں میں پہلے بھی. کوشش تو کی ہوگی, لوگوں نے بدلے جو لینے ہوں گے. نہیں, ایسا چاسی ہوئی نہیں. کیونکہ ایک وجہ بتاتا ہوں مونا, میں آپ کو میں بلکہ یہ کہوں گا بھی, جو لوگ پرینک کرنا چاہتے ہیں, جو مجھے فالو کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, تو کریں, ضرور کریں, اچھے انداز میں کریں. ایسا نہ کریں کہ کسی کو تنگ کریں آپ, کسی کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچے, ذہنی تکلیف پہنچے, اس طرح کا نہ کریں. بدتمیزی نہ کریں. بدتمیزی آپ میرے سارے پرینکس اٹھا کے دیکھ لیں. میرا جو چھپا کے ہے وہ 9 سال چلا ہے پرائیویٹ چینل پہ, اور ایک ایپیسوڈ میں 3 سیگمنٹ ہوتے تھے, تقریباً 550-600 ایپیسوڈ تھے. تو آپ لگا لیں, اور کیسا کے سیگمنٹس الگ ہیں. کچھ دن کے لیے ایک اور کیا تھا ہم نے, ایک پرائیویٹ چینل آیا تھا, اس پہ کریزی کیمرا کے نام سے, وہ بھی بالکل ایبسلیٹلی کریزی. تو آپ سارے اگر ملائیں گے نا تو کوئی 2,500-3 ہزار سیگمنٹس میں نے لکھے ہیں. کیا بات ہے, ہر ٹاپک پہ لکھا ہے. اچھا, کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کا, ہم اس طرف دیکھتے ہیں تو دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے بہترین ایکٹر ہیں. ایکٹنگ میں جب آپ نے کام کیا, بڑے زبردست پروجیکٹس کیے, وہ بھی پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ, جس طرح سے عروسہ کیا, با ملاحظہ ہو گیا, اور اس طرح کے ڈرامے جو ہم نے خود دیکھے ہیں. ہم خود مطلب ہم تو سمجھتے ہیں بڑے بلیسڈ ہیں کہ ہمیں موقع مل سکا کہ اتنے زبردست ڈرامے دیکھ سکے, اور ابھی بھی دل چاہتا ہے دیکھنے کا. تو کیا کہنا چاہیں گے, اسپیشلی میں عروسہ کا اس لیے کروں گی کیونکہ میں نے بڑے ڈرامہ شوق سے دیکھا ہے, اور آپ کا, میں ابھی جس طرح سے گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ اتنی چھوٹی سی آپ کی عمر تھی اور اتنا سنجیدہ آپ کا رول تھا. اگر آپ دوسری, جس طرح سے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ کامیڈی کے کنگ ہیں, دوسری طرف اگر آپ سیریس ایکٹنگ کی طرف آئیں گے تو اتنے سیریس لگے گا نہیں کہ یہ وہی حنیف راجہ صاحب ہیں. اچھا سوال ہے آپ کا, اور آپ نے اچھا ڈسکور کیا ہے, اور مجھے موقع بھی مل گیا ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کروں, اس کو میں ڈسکرائب کر کے آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, میں ایک شو کر رہا تھا, میرا زندگی کا پہلا اسٹیج ڈرامہ تھا 90 میں یا لیٹ 89, ختم ہو رہا تھا 1989 نا, اور دسمبر وغیرہ تھا سم تھنگ. تو وہ تھا استادوں کے استاد, لیاقت سولجر صاحب, شہزاد رضا صاحب, اور ذوالقرنین حیدر صاحب تھے. لاہور سے علی اعجاز صاحب آئے تھے, خالدہ ریاست بھی تھیں, لیکن انہوں نے کہا ویڈیو میں ریکارڈنگ نہیں کروا سکوں گی. تو یہ بہت اچھی کاسٹ میں ایک رول میرا تھا, ٹھیک ہے.
اس کے 2 مہینے کے بعد ایکسکیوز می بابا ایک اسٹیج پلے ہوا, 5 شو تھے اس کے, اس میں معین اختر بھائی تھے, اور اس میں اسماعیل طارہ صاحب مرحوم, زیبا شہناز صاحبہ, اس میں عنبر ایوب, آفتاب عالم, مظہر علی, اور کیا کیا بتاؤں, محمود اختر صاحب, اور ایک لمبی چوڑی کاسٹ تھی. اس اختر شیرانی مرحوم, اس میں تھا. میرا اتنا سا رول تھا, وہ ہوتے ہوتے اتنا بڑا رول ہو گیا. اور جب وہ پرفارم کیا میں نے, سید فرقان حیدر صاحب ڈائریکٹر تھے, جو بکرا قسطوں کے بھی ڈائریکٹر تھے, ٹھیک ہے نا, تو وہ میں ہائی لائٹ ہو گیا اس کا. ایک ہوٹل کا سیٹ ہے, میں ویٹر ہوں, بڑے مزے کی فل بدی باتیں. ایڈوانٹیج کیا ملا, اسکرپٹ پورا نہیں آیا تھا, تھوڑا سا اسکرپٹ آیا تھا جو 1 لائنر ہوتا ہے, صرف وہ آیا تھا. تو انہوں نے کہا یار آپ لوگ خود اس کو امپرووائز کرتے جائیں, بنا لیں. تو میں نے تو, مجھے تو کھلی چھٹی مل گئی, پٹا کھل گیا میرا. میں نے تو خوب اس میں جگتے لگائے, فقرے لگائے, سچویشن کے حساب سے سٹائر بھی بولا. میں ہائی لائٹ ہو گیا اس میں. معین اختر صاحب نے اعلان کیا آخر میں کہ اس شو کا ہائی لائٹ ایکٹر جو ہے وہ حنیف راجہ. محنت بہت کی آپ نے اس میں. یہ ہو گیا. اس کے بعد ایک شو میں مجھے حیدر امام رضوی صاحب نے دیکھا, مجھے پتہ بھی نہیں تھا. فون لگ چکا تھا میرے گھر پہ. اس زمانے میں فون بڑی جو ہے ان کا چیز تھی, بڑی نایاب چیز تھی. تو وہ فون میں نے لگوا لیا. تو فون آیا, حیدر امام رضوی صاحب نے کہا میں کراچی ٹیلی ویژن سے حیدر امام رضوی بات کر رہا ہوں, حنیف راجہ صاحب بول رہے ہیں. میں تو بہت خوش ہوا یار, حیدر امام رضوی صاحب کا فون آیا. تو میں نے کہا جی میں بول رہا ہوں, حنیف ایک سیریل ہے بادب با ملاحظہ ہوشیار, اور وہ لکھا ہوا ہے اطہر شاہ خان جیدی صاحب کا, آپ اس میں کام کریں گے. میں نے کہا کیوں نہیں کروں گا. بہرحال اس میں ایک چھوٹا سا رول تھا میرا, خواجہ سارا کا, وہ کیا. لیکن ٹی وی کی اتنی ریچ تھی اس وقت بھی کہ ایک سین سے بھی آدمی پہچانا جاتا تھا. ایسا ہی ہے. اینی وے یہ ہو گیا. ان دا مین وائل مجھے 2 مہینوں کے بعد 3 مہینوں کے بعد عروسہ میں کاسٹ کیا گیا. اب میں تھا اس وقت, بڑے ینگ ایج تھی میری. وہ آپ لوگ دیکھیں عروسہ, اگر یوٹیوب پہ دیکھیں یا ویسے ہی دیکھیں جہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہو. تو میں بڑا خوش ہوا, بڑا اچھا رول تھا. اور یہ ایک فیملی کا وہ ہے, ملازم ہے, نوکر, نام ہے اس کا گلو, گلو بھیا. اور بڑا مطلب یہ والا نوکر نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے کام, یہ اسٹوری کا بڑا حصہ ہے ایک نوکر. اور گلو کا بڑا رول ہوتا ہے عروسہ کی زندگی میں, بہت زیادہ. اس کی بڑی مزے کی کہانی ہے. کلو نام تھا اس رول کا. میں نے فاطمہ سریا بجیا صاحبہ سے کہا, بہت بڑی چیز تھی فاطمہ بجیا, ٹھیک ہے نا. تو مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا یار میں 1 مین شوز کرتا ہوں تو پبلک میں سے آواز آئے گی اوے کلو, وہ برا سا لگے گا جی, چیپ لگے گا. میں نے کہا بجیا اس کو نا چینج کر دیں میرے نام کو. کہنے یہ ہے بیٹا اب تو میں اتنا اسکرپٹ لکھ چکی ہوں, سب میں نے کلو لکھا ہے, میں کیا کروں, دوبارہ لکھوں گی کیا میں تمہارے لیے. میں نے کہا آپ کچھ نہیں کریں, کلو کا جو کاف ہے اس پہ ایک لکیر ڈال دیں, وہ ہو گیا کلو. وہ بہت ہنسی, بہت ہنسی. قاسم جلالی صاحب ڈائریکٹر, وہ بہت ہنسے. کہنا یار یہ بڑا شیطان ہے. خیر وہ کلو سے گلو کروایا میں نے, اور وہ آج تک اس کا فیڈ بیک ملتا ہے. سرپرائز کیا ملا مجھے, 3 ایپیسوڈ کے بعد, مجھے پہلے ڈسکلوز نہیں کرتے تھے نا اسٹوری, اسکرپٹ نہیں بتایا کرتے تھے, آج بھی نہیں بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے چوری نہ ہو جائے یا کوئی اور کاپی نہ کر لے. تو 3 ایپیسوڈ کے تک تو میں ینگ ہوں, جو میری ایج ہے وہی میں ہوں. 3 ایپیسوڈ کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں کہ بھائی یہ 40 سال بعد کا ڈیکیڈ ہے یا 30 سال بعد سم تھنگ. ارے اب میرے لیے تو بڑی مصیبت. بچیاں بھی تھوڑی سی وہ پریشان تھیں, کہنے یہ تو چھوٹا سا ہے, ابھی 20-21 سال کا ہے, یہ تو کیا لگے گا, یہ اتنا بوڑھا کیسے لگے گا. جلالی تم بتاؤ. قاسم جلالی صاحب نے کہا نہیں یہ کر لیں. ان کو مجھ پہ بہت کانفیڈنس تھا, جلالی صاحب کو, قاسم جلالی صاحب کو, اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. حیدر امام رضوی صاحب کا شکریہ, اور جتنے لوگوں نے, کاظم پاشا صاحب, اور جتنے لوگوں نے کام کیا ان سب کا شکریہ. امجد شاہ صاحب جو اس وقت GM ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر کے, ان کے ساتھ شو مین شو ایک میں نے بہت بہترین سیریز کی, ان کا بھی شکریہ. خیر جی وہ ڈیکیڈ چینج ہوا, میں بوڑھا بنا, میں نے ایکٹ کیا. تابندہ لاری ایک ہوتی تھیں جو ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ ہیں, مطلب اس وقت لکھتی تھیں وہ. جنگ اخبار کا ایک وہ آتا تھا, ایک میگزین آتا تھا, اس میں ان کا ریویو ہوتا تھا, اس میں انہوں نے میری تعریف لکھی. اور میں نے ایک سین کیا عروسہ میں جس میں رونے دھونے والا سین تھا کہ مجھ پہ الزام لگ گیا ہے, اور میں اپنے آپ کو کلیریفائی کر رہا ہوں. وہ سین دیکھنے کے بعد فاطمہ سریا بجیا نے, وہ وہیں اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوتی تھیں, ایک سائڈ پہ ان کا کارپیٹ بچھا ہوتا تھا, نیچے زمین پہ بیٹھتی تھیں, اور کاغذ بکھرے ہوتے تھے, اسکرپٹ وہیں لکھ کے دے رہی ہیں. انہوں نے مجھے سینے سے لگایا, میرا ماتھا چوما, پیار کیا. کہنے بیٹا میں بہت گھبرائی ہوئی تھی تمہاری طرف سے, ایک تو تم کامیڈی کرتے ہو, تم لوگوں کو یہی امید ہوتی ہے کہ تم ہنساؤ گے, سیریس رول. پھر یہ ڈیکیڈ چینج ہو گیا, تم بوڑھے ہو گئے,
کہ نا یہ آج تم نے پروف کیا کہ یو آر دا ایکٹر، وہ میرے لیے بہت بڑا ایوارڈ تھا. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ ہم جو جن زمانے کی جن وقتوں کی بات کریں جب فون آیا تھا، موبائل آئے تھے، لوگوں سے رابطہ کرنا، مطلب لوگ اس زمانے میں لوگوں کی کمٹمنٹ کس طرح سے اپنی نبھاتے تھے، محبت، عشق، کام سے، اپنی بڑوں کی عزت کرنا. جس آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہ کتنا ایک ٹائم ہر وقت ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ جو پروفیشنل لوگ تھے نا وہ تو کیا، میں تو سمجھتی ہوں کہ بڑا اچھا ٹائم آپ لوگوں کا اتنے سینئرز کے ساتھ. پھر آج ہم سب آپ لوگوں کو فالو کرتے ہیں اور جس طرح سے آپ لوگوں سے سیکھ بھی رہے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آج ہمارے ساتھ مل بھی گئے تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے اسپیشلی، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ کام بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی بات، کوئی میسج، کوئی ایڈوائس آپ دینا چاہیں آج. جی میں ایک بات بتا دوں کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اس وقت فون بھی نہیں تھا. دیکھیے فون سے بھی پہلے کوئی رابطے کا ذریعہ ہی نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہے نا وہ اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ وقت کے مطابق، ماحول کے مطابق آٹومیٹکلی اپنے آپ کو اس میں مرج کر لیتا ہے، اس کے ہم آہنگ ہو جاتا ہے. تو اس وقت موبائل فون وغیرہ نہیں تھے، کمٹمنٹ ہوتا تھا، وقت پہ پہنچتے تھے. اچھا فون بھی سب کے یہاں نہیں ہوتے تھے، کوئی کوآرڈینیٹر وقت سے پہلے پہنچ جاتے تھے، بلکہ وقت سے پہلے بھی پہنچ جایا کرتے تھے، اور جن کو نہیں پہنچنا ہوتا تھا وہ فون آنے کے بعد بھی آج تک نہیں پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوآرڈینیٹر گھر آتے تھے، 3rd 4th 5th 6th اسسٹنٹ جو ہوتے تھے وہ میسج لے کے آتے تھے، اسکرپٹ لاتے تھے، یا کہ بھائی فلاں انہوں نے جلالی صاحب کا میسج ہے کل پہنچ جائیں اتنے بجے پی ٹی وی. پھر وہاں جا کے کوآرڈینیشن ہوتا تھا، اتنے بجے ریہرسل پہ آئیں، اتنے بجے پھر شوٹ ہے، پورا ایک شیڈیول دے دیا جاتا تھا. یہ سب نہیں ہوتا تھا کہ واٹس ایپ پہ ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، ریکویسٹ کی جا رہی ہے، فون کر کے پوچھا جا رہا ہے کہاں پہنچے، وہ بھی بتانے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، بس میں نکل گیا ہوں. پھر پتہ چلا جی وہ تو گھر پر ہی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے نہیں میں بستر سے اٹھ کے باتھ روم کے لیے نکل گیا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اب تو جو لوگ شروع سے سچے تھے وہ آج تک سچے ہیں. جس آدمی نے بولنا ہی جھوٹ ہے اور پروفیشنلی اپنے کام کو انجام نہیں دینا ہے وہ ساری زندگی نہیں کرے گا. آپ کا شو بہت اچھا ہے. نہیں تھینک یو. نہیں بلکہ یہ شو آپ لوگوں سے ہے. دیکھیں آپ نے جس طرح سے لوگوں کے دلوں پہ راج کیا ہے، لوگوں کے چہرے پہ، اب دیکھیں لوگ کتنے ڈپریشن میں رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں وہ شو سب کم دیکھنے کو مل رہے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہمیں وہ چیز، وہ کانٹینٹ چاہیے. ایسے ہم آپ کو ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی میں دیکھتی ہوں نا فیس بک پہ، اگر مجھے موقع مل جاتا ہے آپ کے شوز کا، میں ہنستی رہتی ہوں. میں کہتی ہوں دیکھیں اب، کیونکہ اب تو ماشاء اللہ اور بھی جتنے ایکٹر ہیں وہ اور بھی زیادہ سینئر ہو چکے ہیں، تو اس وقت بھی ماشاءاللہ سے جو کانفیڈنس، پھر میں سوچتی تھی جو کوآرڈینیشن اس وقت، وہ ایکٹر یہاں پہ ہے، کوآرڈینیشن کرنا، اس کو وہاں سے پکڑنا، پھر آپ کو پتا ہوتا تھا کہ اس نے یہاں پہ اس شاپ پہ آنا ہے. یہ پورا ٹیم ورک میں دیکھ کے حیران رہ گئی ہوں، کیونکہ وہ اتنا آسان نہیں تھا. دیکھیے یہ تربیت ہماری کی ہے، ایک تو اپنے اندر مزاج میں ہوتا ہے، ویسے یہ تربیت کی ہے پاکستان ٹیلی ویژن نے کہ کمٹمنٹ کیا چیز ہے، پروفیشنلزم کیا چیز ہے، رویے کیا چیز ہے، سلوک کیا چیز ہے. تو جو سیکھ سکتا تھا اس نے سیکھا. ہم تو آج تک کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی، اور اس کا ہمیں صلہ بھی مل رہا ہے. آج آپ لوگوں نے جتنے بجے میرے گھر تشریف لانا تھا تو اس سے میں 1 گھنٹے پہلے سے میں ریڈی تھا آپ لوگوں کے لیے. تو جب آپ یہ سب کریں گے تو اس کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان کبھی نہیں ہوگا. نہیں بہت شکریہ راجا صاحب. مجھے تو ایک خواہش تھی، میں تو کہتی ہوں شو کے توسط سے آپ سے مجھے ملاقات بھی ہو سکی ہے، اور ہم جو دیکھتے تھے وہ میں آج یہی تھی، میں نے کہا کہ آج جو ہے نا وہ لیجنڈری اسٹار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور پھر تبھی میں نے کہا، جیسے ہی کیمرہ کھولا میں نے کہا ہاتھ ہلا دے، یہ میری خواہش تھی. یہ تو ٹرمنالوجی بن گئی نا. اس کا تو مطلب یہی ہے. آپ کوئی بلکہ میں نے ابھی بیچ میں کوئی سیاسی وہ دیکھے کلپس دیکھے سوشل میڈیا پہ کہ کسی نے کوئی دعویٰ کیا تو دوسرے نے کہا نہیں بھائی کیمرہ لگا ہے ہاتھ ہلا دیں کہ یہ پرینک ہوا ہے آپ کے ساتھ. یہ ایک سمبل بن گیا ہے حنیف راجہ کے پرینک کا، جو کیسا ہو، چھپ چھپا کے ہو، واٹ ایور جو بھی ہو. نہیں بہت شکریہ آپ کا. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور ہمارے لیے بھی آپ دعا کریں کہ ہم بھی اپنے کام میں، اپنی چیزوں میں اسی طرح سے ہمیں بھی کامیاب. بس ٹھیک ہے، جمعے کو ریمائنڈر دے دیجیے گا، نماز کے فوراً بات کروں گا. بہت شکریہ. میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے شو کے لیے. اور کیونکہ شو کا نام بڑا اچھا ہے، ریئل پاکستانی، اور میں دل سے پاکستانی ہوں. پاکستان سے باہر بھی گیا ہوں، جو آپ نے ذکر کیا تھا پڑوسی ملک میں، وہاں بھی سارے پرینک سب چیزیں
آپ کی دعاؤں سے بے شک کاپی ہی ہو رہی ہیں. آپ ہماری پہچان ہیں, آپ ہمارا فخر ہیں, بہت شکریہ جی. ناظرین, ہمارے ریئل پاکستانی آپ نبی حنیف راجہ صاحب کی, اور انہوں نے ہمیں دعائیں دی ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے بھی کیریئر کو اسی طرح سے چار چاند لگائے, لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے سینئرز کی عزت کریں. اگر اپنے بڑوں کی عزت کریں گے تو آپ کو کامیابی مزید ملے گی. بہت شکریہ, آپ نے بہت خیال رکھے. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.